अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। हम आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। जाती इदारा इसकी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी ले, जो इंडिपेंडेंट हो, उस पर ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो, ना उसका मकसद नालायक आज़म की तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, और ना उसका मकसद JIT बना के किसी को कानून के अंदर ड्रैग करना, कटहरे में बेगुनाह को खड़ा करना। तो ये कमीशन नहीं है, ये JIT है, और ये किस मकसद के लिए बनाई जा रही है वो आवाम को पता है। पहले भी जो JITs बनी है वो जिस लिए बनी है वो सबको पता है। एक मिनट। तो जो इंटरनेशनल कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसकी तहकीक करें, और या फिर कोई इंटरनेशनल ऑडिट फर्म जो है वो इसका ऑडिट करे, और उसकी जो रिपोर्ट है वो इस जाली हुकूमत और नालायक आज़म को पेश नहीं होनी चाहिए। उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट को पेश हो, पार्लियामेंट देखे और फैसला करे कि अगर कोई इरेगुलरिटी है तो उसका जिम्मेदार कौन है, और पार्लियामेंट फैसला करे कि उस रिपोर्ट वो कितनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है, और इस ऐसे शख्स को उसकी रिपोर्ट जाए जिसको मईशत की अलिफ बे नहीं पता, जिसने मईशत को डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसको ये पता ही नहीं है कि मईशत होती क्या है, और चंद दोस्तों को नवाजने के लिए अगर वो चीनी के रेट जो है वो ऊपर चले जाते हैं, तो ऐसे शख्स के हाथ में आप ये फैसला देना चाहते हैं? बिल्कुल किसी सियासी जमात को इस कमीशन के आगे पेश नहीं होना चाहिए। ये ज़ाती मकासद के लिए बनाया गया है। जो अहदाफ उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के दूसरे हथकंडों से हासिल नहीं हुए वो इससे हासिल होने चाहिए। कमीशन ज़रूर बने, और ये मैं आज कहती हूँ कि ज़रूर बने, ताकि एक दफ़ा कंटेनर पे चढ़ के जो दावे किए हुए हैं ना, और उसके बाद इक़्तिदार में आने के बाद जो खूबसूरत कारकर्दगी है ना, ताकि उसका पोल एक दफ़ा खुले और अवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और आप ही सड़कों पर निकली, आप ही मुकाबला कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इसहाक साहब हैं वो मुस्तकिल मुझसे मखरूर हैं। उन्होंने बरतानिया में जो सियासी पनाह की दरख्वास्त कर दी है, तो इसमें क्या कहती हैं? बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया उन्होंने। यहाँ पे एहतसाब हो रहा हो ना, तो फिर ज़रूर उस एहतसाब के आगे आके पेश हो, लेकिन जहाँ विच हंटिंग हो रही हो, जहाँ पर पकड़ के ज़बरदस्ती जेलों में बंद किया जाए बगैर किसी सबूत के, जहाँ मरियम नवाज तो JIT बन जाती है, लेकिन अलीमा खान जो कि अपना एतराफ़ मेरे ऊपर जो मुकदमा बना है वो 19 साल की उम्र का बना है, जब मैं 18 या 19 साल की थी, मियाँ साहब की डिपेंडेंट थी। तो जो औरत अपना जुर्माना भर के एतराफ़ जुर्म कर चुकी है, एमनेस्टी स्कीम से दोनों भाई बहनों ने फ़ायदा उठाया है, जो कि एतराफ़ जुर्म है कि पहले हमने ये छुपाया था, झूठ बोला था, और अब हम एमनेस्टी स्कीम का दोनों बहन भाइयों ने, अलीमा खान हो या वो इमरान खान हो, दोनों भाइयों ने एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया, इतराफ़ जुर्म किया कि पहले हम गलत थे, तो उसके बाद हमने अपना ब्लैक मनी जो है वो वाइट करा लिया। तो फिर JIT तो उस पर भी बननी चाहिए ना। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? तो अगर मैं बात कंप्लीट कर लूँ, तो अगर आज ये नवाज शरीफ साहब तो आ गए ना, वो सबके हिस्से का जो जुल्म था वो उन्होंने अपने सीने पे सह लिया, लेकिन क्यों आए बाकी? जिस दिन पाकिस्तान के अंदर इंसाफ होगा उस दिन ये सब आएंगे, अपना एहतसाब भी देंगे, और इंशाल्लाह सुरखरू भी होंगे। छुपाने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। जो बात आप कर रही हैं वो बिलावल भी कर रहा है कि आप दोनों मिलकर हुकूमत के खिलाफ कचहरे पे चढ़कर तहरीक चलाएंगे। और दूसरा मेरा सवाल, क्या नवाज शरीफ के साथ जेल में किसी ऐसे शख्स ने मुलाकात की है जिसमें कि कहा गया, आपको पैगाम दिया गया कि आप हुकूमत के खिलाफ बात ना करें? मेरे इल्म के मुताबिक मियाँ साहब से एक तो किसी की ऐसी मुलाकात हुई नहीं, ना मियाँ साहब ऐसी मुलाकातें करते हैं। अगर वो ऐसी मुलाकातें करते होते तो इस वक्त सलाखों के पीछे ना बैठे होते। नंबर 2, आपने जब बिलावल की बात की है, तो बिलावल की अपनी जमात है, मेरी अपनी जमात है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हैं। उनका अपना एजेंडा है, हमारा अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, उनका अपना मैनिफेस्टो है,
ہمارا اپنا مینیفیسٹو ہے, ان کی اپنی پالیسی ہے, اسٹریٹجی ہے, ہماری اپنی پالیسی ہے, اسٹریٹجی ہے. لیکن میں صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں کرتی. مولانا صاحب جو ہیں JUIF اور جتنی بھی اور پولیٹیکل جماعتیں ہیں, جس کے اندر ANP بھی شامل ہے, جس کے اندر چھوٹی چھوٹی علاقائی جماعتیں بھی شامل ہیں, میرا خیال ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر اور اس جعلی حکومت کو فارغ کرنے کے لیے, اس کو جو انہوں نے ظلم معیشت کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ روا رکھا ہے, جس طرح آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی صبح خبر آئی کہ آٹے کی بوری کے اندر ایک 20 کلو کا جو آٹے کا تھیلا ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. تیل جو پکانے کا تیل ہوتا ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے 100 روپیہ. میدے کی بوری میں بھی اضافہ ہوا, اور آج بجلی کے بلوں کو بڑھانے کے لیے, بجلی کی قیمت بڑھانے کے لیے بھی آج سفارش آ گئی. تو یہ جو تنزلی پاکستان کی معیشت کی ہو رہی ہے, اس کو مہینوں میں سال لگ جائیں گے ٹھیک ہونے میں. اس کے آگے بند باندھنا چاہیے, اور کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہونا چاہیے جس پہ تمام جماعتیں جو ہیں عوام کے لیے, غریب عوام کے لیے جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, اور پاکستان کے لیے جہاں ان کے انٹرسٹ کو کنورج کرنا چاہیے, اور پاکستان کے عوام کی خاطر آج ان کو اکٹھا ہونا چاہیے. اس جعلی حکومت کو, جعلی مینڈیٹ کو واپس کروانے کے لیے, IMF سے پاکستان کی جان چھڑوانے کے لیے, ان کو واپس بھیجنے کے لیے, اس ظالمانہ اور عوام دشمن بجٹ کو واپس کرنے کے لیے, ان کو جعلی مینڈیٹ جو چھینا ہے اس کو واپس کرنے کے لیے ان کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور میں آج پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جو بھی جماعت, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ اس وقت عوام کے ساتھ کھڑی نہ نظر آئی, اگر انہوں نے عوام کے ایشوز پہ عوام کا ساتھ نہ دیا, عوام جو پس رہے ہیں ان کے لیے وہ آواز نہ اٹھائی, تو وہ بھی عوام کے جو مجرم ہوں گے, غیظ و غضب کا نشانہ بھی بنیں گے, تاریخ کے بھی مجرم ہوں گے. شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب یہ 2 لوگ گئے تھے جنتا ریشمی کے باہر, تو کہا تھا کہ ایکسٹینشن آپ کو نہیں دی جا رہی, جس کے بعد ہمیں انتظام کا نشانہ بنائے ہیں. آپ اس موقف کی تردید کرتی ہیں کہ تردید کرتی ہیں؟ جنہوں نے, دیکھیں میں اس موقف کی انہوں نے وہ ادھر کیا بات ہوئی ہے, کیا وہ ہوا ہے, اس میں میں شامل نہیں تھی, لیکن مجھے اس سے بہت زیادہ کا علم ہے, لیکن میرا مینڈیٹ نہیں ہے یہاں پہ بات کرنے کا. میں اکیلی اس پہ بات نہیں کر سکتی. وہ جب میاں صاحب کے پاس مناسب موقع ہوگا, وہ کرنا چاہیں گے, وہ ضرور کریں گے, لیکن مجھے اس سے بہت زیادہ کا علم ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ زرداری صاحب کے جو کیس بنے ہیں وہ جھوٹے تھے, اور دوسرا یہ کہ احتجاج کا رستہ آپ اختیار کر رہی ہیں, تو اس میں اسمبلیوں سے استعفوں کا آپشن پہ بھی غور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جھوٹے تھے یا سچے تھے, مجھے اس کا علم نہیں ہے. مجھے صرف اعتراض اس بات پہ کہ وہ باقی ان کے تو اوپر ابھی کہتے ہیں نا کہ انویسٹیگیشن کا جو سٹیج ہے اس پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا, لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ جن پہ چوری ثابت ہو چکی ہے, جو خود اس کا اقرار کر چکے ہیں, وہ قانون سے ماورا کیوں, وہ قانون سے بالا تر کیوں. تو یہ کہ جی وہ مسلم لیگ نون کا ہے تو اس کو پکڑ لو, چاہے وہ بے قصور ہے, وہ پیپلز پارٹی کا ہے تو اس کو پکڑ لو, چاہے اس کی ابھی سٹیج جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی ہے, لیکن اگر اس کا تعلق جعلی حکمرانوں سے ہے تو اس کو تو ہاتھ نہیں لگانا, بالکل بھی ہاتھ نہیں لگانا, چاہے آپ کی 10 پراپرٹیز نکل آئے, یا آپ کے قرضے معاف کرانے کا ثبوت آ جائے, یا آپ کا بنی گالا کا گھر ریگولرائز کرانے کا ثبوت مل جائے کہ آپ نے وہ جعلی جمع کرایا تھا, یا آپ کا اور آپ کی بہن کا سلائی مشینوں کے علاوہ یا زکوٰۃ اور خیرات کے علاوہ آپ کا ٹو ڈیٹ کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, اور آپ کے اربوں روپے کے خرچے ہیں, اور وہ کہاں سے ہو رہے ہیں, اس پہ ایسٹ بیانڈ مینز کا مقدمہ نہیں بنتا. آپ کے والد صاحب تو کوئی ارب پتی بزنس مین نہیں تھے, آپ کی خاندان میں کسی نے کبھی کاروبار نہیں کیا. علیمہ خان صاحبہ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ مریم نواز کے لیے JIT بن سکتی ہے, وہ ISI اور MI کے سامنے پیش ہو سکتی ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ میں جب JIT میں گئی تھی اس میں باقی تو سارے ڈمیز بیٹھے ہوئے تھے, میرے سے زیادہ سوال
ISI کے ریٹائرڈ افسر نے کیے, سب JIT کو وہ لیڈ کر رہے تھے. تو میں نے تو اپنے جواب دیے. تو علیمہ خان کو بھی لے کے آؤ, عمران خان کو بھی لے کے آؤ, جہانگیر ترین کو بھی لے کے آؤ, اور ان کے جو وزیر ہیں میں ان کے نام نہیں لینا چاہتی, وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے, سب سمجھتے ہیں وہ کون کون ہے. جیسے ہی کسی نے کوئی وزیر بنا اس کی فائل یوں بند ہو جاتی ہے, اور ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں جی اگر ہم نے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا تو حکومت کمزور ہو جائے گی. تو یہ احتساب ہو رہا ہے. پہلے تو آپ احتساب کریں, سب کو لائیں بیچ میں, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں. ہم تو دے چکے, 3 نسلوں کا حساب دیا, نکلا کچھ بھی نہیں نکلا, پھر بھی ایک اقامہ. تو دوسروں کو لے کے آئیں ذرا, پھر میں مانوں گی کہ یہ. اور آپ نے جہاں تک اسمبلی سے دیکھیں, یہ ساری باتیں جو ہے وہ APC میں ڈسکس ہوں گی, اس میں ہر جماعت اپنا اپنا ایجنڈا بنا کے جائے گی, اور وہاں پر جو فیصلے ہوں گے ایک جوائنٹ اپوزیشن کے کمبائنڈ جو اگر اسٹریٹجی بنی جو کہ بننی چاہیے تو اس میں ان چیزوں کا فیصلہ ہوگا. جی معاملہ چاہے آج پرویز رشید صاحب کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ڈاؤن لیگ سے لے کر اب تک آج بھی آپ نے ISI اور MI کا نام لیا, اور سیاسی حلقوں میں اور صحافتی حلقوں میں یہی کہا جاتا ہے کہ فوج بطور ادارہ آپ اس کی مخالفت کرتی ہیں, آپ اس کے خلاف بیانات دیتی ہیں. یہ معاملہ ڈاؤن لیگ سے چلتا آ رہا ہے. آج کیا اب 2018 کے انتخابات کے بعد آج پھر آپ ایک وہی اگریسو ٹون لے رہی ہیں, لیکن تھوڑی دیر پہلے بھی آپ نے شمالی صاحب کے بیانیے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا پرسنل تھاٹ پروسیس ہے. آپ کی پارٹی نے کیا فیصلہ کر لیا ہے کہ اس ادارے کے ساتھ آپ کو کس طرح چلنا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آج پہلے ایک بات کا جواب دے دوں, دوسری پھر آپ پوچھ لینا. دیکھو بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ, اور یہ بطور اس میں پارٹی کا موقف لانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ بطور پاکستانی, میں بطور پاکستانی, آپ نے کہا کہ آپ تنقید کرتی ہیں فوج پہ, میں نے کہا تنقید کی ہے فوج پہ بطور ادارہ. میں تو یہ کہہ رہی ہوں, آپ بھی کہیں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کو یا MI کو یا ISI کو گھسیٹنا چاہیے سیاست میں؟ اگر آپ, میں آج آپ سے بھی سوال کرتی ہوں بطور پاکستانی, ذرا بتائیے گا پلیز, آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ ہاں نہ کریں نا, نہیں آپ ہاں نہ کریں, مجھے بتائیں. نہیں میں, چلے آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, میں بھی, آپ 1 منٹ کے لیے بھول جائیں کہ میں مریم نواز ہوں, آپ ایک منٹ کے لیے سمجھ لیں کہ میں اور آپ 2 پاکستانی بیٹھے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ اگر میں پاک صاحب کو میرا پورا کریئر صاحب ہے, میں نے کبھی کوئی بدنیاتی نہیں کی, تو چاہے جو مرضی ادارہ ہے مجھے بھی پرابلم. تو یہی کیا نا ہم نے. لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں, آپ نے کہا جو مرضی ادارہ آ جائے, اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کا تعلق صحافت سے, یہاں مجھے ذرا بیٹھ کے اکنامک پالیسی بنا کے دکھائیں, آپ دکھا دیں گے؟ آپ کا کام ہے یہ بالکل. اور آپ مجھے یہ کہیں گے کہ آپ مجھے کیوں گھسیٹ رہی ہیں کسی ایسی چیز میں جو میرا مینڈیٹ نہیں ہے, جو میرا آئینی مینڈیٹ نہیں ہے, یا جس میں مجھے کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے, یا جس میں ایک ایسا موقع آئے گا جب مجھے ایک پولیٹیکل ڈویژن کریٹ ہوگی, لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. جب یہ ثابت ہو گیا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, تو آپ اداروں کو اس کا حصہ کیوں بنا رہے ہیں؟ میں آج بھی ایک سمجھتی ہوں کہ جو اداروں کے سربراہان ہیں ان کو اس چیز میں, اس کو سختی سے اس کو روکنا چاہیے, اس کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. میں نہیں چاہتی کہ قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کو پیٹی پالیٹکس میں گھسیٹا جائے, اور بطور پاکستانی یہ میرا حق ہے. اس کے لیے مجھے کسی پارٹی کے مینڈیٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو میرا پاکستان کا آئین کہتا ہے, جو قانون کہتا ہے, اگر اس کے دائرے میں رہ کے بات ہوگی تو منظور ہے, اور اس کے آگے سر تسلیم خم ہے. لیکن اگر اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا تو وہ مناسب بات نہیں ہے. سوال کا دوسرا حصہ یہ کہ آج کل ایک اور ڈیبیٹ جو میڈیا میں کی چل رہی ہے وہ ہے RBG کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے. آپ بطور وائس پریزیڈنٹ, میں آپ کی ذاتی رائے پوچھ رہا ہوں, بطور وائس پریزیڈنٹ مفتی نواز, آپ کی پارٹی کی سلسلے میں کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں, جب وہ مسئلہ, ابھی تو کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں, جب وہ اناؤنسمنٹ ہوگی تو اس میں بطور پارٹی میرا کیا موقف ہوگا, یا بطور پارٹی مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہوگا, یہ تو وہ بیٹھیں گے آپس میں بات کریں گے. جب ایشو سامنے آئے گا تو میں اس پہ جمپ نہیں کرنا چاہتی. لیکن پھر میں ایک ہی بات کہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو آئین اور قانون میں لکھا ہے, قرآن پاک کے بعد میرے لیے سب سے جو
मुकद्दस किताब है, वो आइन की किताब है। उसमें जो लिखा है पाकिस्तान को उसी के मुताबिक चलाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि उसमें वो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है या वो एक पॉसिबिलिटी है भी या नहीं, तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू जंप द गन। लेकिन जब वो आएगा मामला, पार्टीज बैठेंगी, अपने अपने लाए अमल बनाएंगी, अपना अपना स्टांस देंगी। मैं पार्टी के बिहाफ पे इस वक्त नहीं बोल सकती क्योंकि अभी वो मामला मेरे सामने है नहीं। तो क्या शहबाज शरीफ मिजाजी मिशन के हामी है, तो क्या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो मतलब? देखिए मेरी बात सुनो, मेरा तो बयानिया बहुत सिंपल है। नवाज शरीफ साहब का बयानिया भी बहुत सिंपल है। वो ये है कि जाली तो जाली होता है और जाली मैंडेट को सिर्फ रोका जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, उसको दवाम नहीं दिया जा सकता, उसको आने वाले वक्त के लिए एक प्रेसिडेंस नहीं बनाया जा सकता, ना बनाना चाहिए। तो मैं लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट के फ्लोर पे मामलात को एज अपोजिशन लीडर नहीं चला रही, मियाँ साहब का एक बहुत वाज़े मौक़िफ़ है और वो भी यही है जो मेरा है। जाली हुकूमत से ना वो आपको कुछ दे सकती है, ना आपको उसको एक बेल आउट पैकेज देना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब क्योंकि अपोजिशन लीडर हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि उनके पेश नज़र कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो मेरे पेश नज़र नहीं हैं, जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे बैठ के बात करना बहुत आसान है, वहाँ पे हाउस को जाके चलाना और उसमें जो रुकावटें हैं उसको दूर करना एक फ़र्क बात है। लेकिन मेरा और मियाँ साहब का जो मौक़िफ़ है वो मैंने आपको बता दिया, और ये भी कोई नोन वो नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब बहुत प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन है और वो उनका एक हमेशा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है जो कि उसको वॉइस करने में, और कभी उन्होंने कोई मेरा ख्याल है लगी लिपटी नहीं रखी। सब जानते हैं कि उनकी अप्रोच एक फ़र्क है। ज़ाहिर है जब एक 4 बहन भाई होते हैं, चारों की अप्रोच फ़र्क होती है, उनकी सोच फ़र्क होती है, लेकिन वो पार्टी फैसलों के वो भी पाबंद हैं, वो भी डिसिप्लिन में, वो भी नवाज शरीफ जैसे कि कहा जा रहा था कि वो ये कर देंगे वो कर देंगे, वो अपने भाई के साथ बहुत लॉयल है, वो पाकिस्तान के साथ बहुत लॉयल है, वो PMLN के साथ बहुत लॉयल है। अप्रोच का फ़र्क हो सकता है और उसमें एडमिट करने में मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई आर नहीं है। ये डेमोक्रेसी है। जब मैं जमहूरियत की बात कर रही हूँ तो मुझे पार्टी के अंदर भी जमहूरियत है, वहाँ पे बातें होती हैं, आखिरी फैसला नवाज शरीफ साहब का होता है। ठीक है जी, शुक्रिया जी। देखें, जो APC का आपने जहाँ तक कहा, तो वो मैं क्यों लीड करूँगी जब पार्टी का प्रेसिडेंट माशाल्लाह मौजूद है और मामलात को लीड कर रहे हैं। तो APC में जो PMLN का डेलीगेशन होगा उसमें लीड भी शहबाज शरीफ साहब करेंगे, उसमें जाहिर है कि क़यादत भी वो फराहम करेंगे। अगर फैसला हुआ कि मुझे उसमें शिरकत करनी है तो वो पार्टी का फैसला होगा, मियाँ नवाज शरीफ का फैसला होगा, शहबाज शरीफ साहब का फैसला होगा, लेकिन लीड वही करेंगे और उनको करनी चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, जो कि आप बराह रास्त देख रहे थे। उनका कहना था कि कुरान पाक के बाद मेरे लिए सबसे मुक़द्दस किताब आइन है। मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लीडर हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं। शहबाज शरीफ ने मिसाक़ मईशत की बात की है तो उनके पेश नज़र बहुत कुछ होगा। शहबाज शरीफ का मुझसे ज़्यादा सियासी तजुर्बा है। मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले किसी किस्म का मिसाक़ नहीं करना चाहिए। मिसाक़ मईशत मज़ाक़ मईशत है। मरियम नवाज का कहना था कि जो खुद मोहताज हो वो क्या रिलीफ देगा, जो भी गिरती साख को सहारा देगा वो मुजरिम का साथ देने वाला होगा। मरियम नवाज का कहना था कि चोरी करने वाले से मिसाक़ नहीं, उसे इबरत का निशाना बनाया जाए। जो हुकूमत से मिसाक़ मईशत का मुतालबा उन्हें NRO देना है। जिस तरह उसने मईशत का हशर किया है उसे
کاندھا نہیں دینا چاہیے۔ مریم نواز نے کہا کہ قومی سلامتی کے اداروں کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ 3 نسلوں کا حساب دیا مگر کچھ بھی نہیں نکلا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جس نے بھی عوام کے حقوق کی آواز نہ اٹھائی وہ عوام کے مجرم ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ایک تفصیلی نیوز کانفرنس کی اور اس دوران انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت کے بارے میں قوم کو آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے کسی قسم کا ریلیف کی اپیل نہیں کرنی، مجھے کوئی ریلیف نہیں چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 22 کروڑ عوام کو میاں نواز شریف کی صحت کے بارے میں ہم آگاہ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نالائق اعظم کی جعلی حکومت نے سب سے زیادہ قرضے لیے ہیں، میاں نواز شریف کو مرسی بننے نہیں دیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان مصر ہے، نہ میاں صاحب کو مرسی بننے دیں گے، جو خود کسی کا محتاج ہو وہ کیا ریلیف دے گا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے پریس کانفرنس کے خطاب میں کہا کہ میاں صاحب کو دل کا تیسرا دورہ اڈیالہ جیل میں پڑا، 7 اسٹنٹ ڈل چکے ہیں، مزید گنجائش نہیں، یہ کوئی نزلہ زکام نہیں کہ 6 ہفتوں میں علاج ہو جائے، سال لگیں گے۔ مریم نواز نے میثاق معیشت کو مذاق معیشت قرار دے دیا، کہا ووٹ چوروں سے کسی قسم کی بات چیت نہ کی جائے، والد کا مقدمہ لڑنے کے لیے آخری حد تک جانے کا اعلان بھی کر دیا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے جو قرضہ لیا اس کو دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ قرضے سے 11,000 میگا واٹ بجلی سمیت دیگر اہم منصوبے لگے، قرضوں سے دہشت گردی کی مہنگی ترین جنگ لڑی گئی۔ ان کے پاس دکھانے کے لیے کیا ہے؟ کسی بھی سیاسی جماعت کو کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیسا کمیشن ہے جس میں نائب شامل ہو؟ یہ قوم سے مذاق ہے۔ جو اپنا جرمانہ بھر کر اپنے جرم کا اعتراف کر چکے ہیں۔ علیمہ خان اور عمران خان نے ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھایا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ کمیشن تو بنے گا اور وہ 1999 سے 2019 کی تحقیقات کرے گا، اور عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے دبانے والا آج کمیشن بنانے کی بات کر رہا ہے۔ قرضوں کا اصل مجرم ہی کمیشن بنائے گا۔ نالائق اعظم 10 ماہ میں 5,000 ارب کے قرضے لے چکے ہیں۔ نواز شریف چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کسی قسم کی کمزوری نہ دکھائے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہوں، نواز شریف کی خاطر آخری حد تک جانے کو تیار ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ نہ پاکستان مصر ہے، نہ میاں نواز شریف کو مرسی بننے دیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو خود کسی کا محتاج ہو وہ کیا ریلیف دے گا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب کو دل کا تیسرا دورہ اڈیالہ جیل میں پڑا، 7 اسٹنٹ ڈل چکے ہیں، مزید گنجائش نہیں ہے، یہ کوئی نزلہ زکام نہیں کہ 6 ہفتوں میں علاج ہو جائے، سال لگیں گے۔ مریم نواز نے میثاق معیشت کو مذاق معیشت قرار دے دیا، کہا ووٹ چوروں سے کسی قسم کی بات چیت نہ کی جائے۔ اپنے والد کا مقدمہ لڑنے کے لیے انہوں نے آخری حد تک جانے کا اعلان بھی کر دیا۔ آج ایک تفصیلی نیوز کانفرنس انہوں نے کی ہے، اب سے کچھ دیر قبل ہی، چند منٹ قبل ہی یہ اختتام ہوا ہے نیوز کانفرنس کا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کی اینجیوگرافی ضروری ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کے علاج کو سال سے زیادہ وقت درکار ہے۔ عدالت کے علم میں تمام حقائق سامنے لائے گئے ہیں، 6 مہینے میں تو کھانسی اور زکام کا علاج بھی نہیں ہوتا۔ نواز شریف کے بیرون ملک معالج کی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جعلی حکومت سے کوئی ریلیف نہیں مانگ رہی، جو خود کسی کا محتاج ہو وہ کسی کو کیا ریلیف دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جمعرات کو ملاقات کے بعد، میاں نواز شریف سے ملاقات ہونے کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل کے بارے میں وہ آگاہ کریں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی کڈنی کی حالت بھی خراب ہے اور ان کے جو کڈنیز ہیں وہ سٹیج 3 پر ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں بار بار کڈنی کے حوالے سے بھی دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ مریم نواز نے میثاق معیشت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں۔ شہباز شریف نے میثاق معیشت کی بات کی ہے تو ان کے پیش نظر بہت کچھ ہوگا۔ شہباز شریف کا مجھ سے زیادہ سیاسی تجربہ ہے، نہ یہ مصر ہے، نہ میاں صاحب کو مرسی بننے دیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ معیشت کا بیڑا غرق کرنے والے سے کسی قسم کا میثاق نہیں کرنا چاہیے۔ مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ اے پی سی کے حوالے سے جب انہیں سوال کیا گیا، جس وقت ان کی پریس کانفرنس ختم ہو رہی تھی، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اے پی سی میں شرکت کریں گی، کیا میاں صاحب شرکت کریں گے، کیا آپ اس وفد کی قیادت کریں گی؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اے پی سی میں شرکت کرنے نہ کرنے کا فیصلہ شہباز شریف صاحب کا ہے، وہ پارٹی کے صدر ہیں اور اصولاً ان کو ہی قیادت کرنی چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی اگر فیصلہ کرے گی تو میں بھی شامل ہو جاؤں گی، اور اگر مجھے کہا گیا اس میں شامل ہونے کے لیے تو میں ضرور اس میں شامل ہوں گی، لیکن یہ فیصلہ پارٹی کا ہوگا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وفد جو مسلم لیگ نون کا وفد ہوگا اس کی قیادت شہباز شریف صاحب کریں گے اور انہیں ہی
قیادت کرنی چاہیے۔ مریم نواز کا البتہ میثاق معیشت کے حوالے سے کہنا تھا کہ جو بھی گرتی ساکھ کو سہارا دے گا وہ مجرم کا ساتھ دینے والا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ چوری کرنے والے سے میثاق نہیں، انہیں عبرت کا نشانہ بنایا جائے۔ حکومت سے میثاق معیشت کا مطالبہ انہیں NRO دینا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے معیشت کا حال کیا ہے انہیں کسی قسم کا کندھا نہیں دینا چاہیے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ میں اپنے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے ریلیف نہیں مانگ رہی، 22 کروڑ عوام کو آگاہ کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے کسی قسم کا ریلیف نہیں چاہیے، اور جو خود کسی کا محتاج ہو وہ کسی کو کیا ریلیف دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے والد کا مقدمہ لڑوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر جگہ اپنے والد کا مقدمہ لڑوں گی۔ ایک بیٹی اپنے باپ کا مقدمہ نہیں لڑے گی تو کون لڑے گا؟ جب ایک بیٹی اپنے باپ کا مقدمہ نہیں لڑے گی تو کون اس کی جگہ، اپنے باپ کی جگہ حالات کا سامنا کرے گا؟ ان کا کہنا تھا کہ میں صحافیوں کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھاؤں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں قربانی کا بکرا بننے کو تیار ہوں، کروڑوں دلوں کی دھڑکن کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں بہت کچھ سامنے آئے گا۔ نواز شریف چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کسی قسم کی کمزوری نہ دکھائے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نالائق اعظم 10 ماہ میں 5000 ارب کے قرضے لے چکا ہے، قرضوں کا اصل مجرم ہی کمیشن بنائے گا۔ عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے دبانے والا آج کمیشن بنانے کی بات کر رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے جو قرضہ لیا اس کو دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ قرضے سے 11,000 میگا واٹ بجلی سمیت کئی اہم منصوبے لگے۔ قرضوں سے دہشت گردی کی مہنگی ترین جنگ لڑی گئی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ان کے پاس دکھانے کے لیے کیا ہے؟ کسی بھی سیاسی جماعت کو کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا کمیشن ہے جس میں نائب شامل ہو، یہ قوم سے مذاق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو اپنا جرمانہ بھر کر اپنے جرم کا اعتراف کر چکے ہیں، علیمہ خان اور عمران خان نے ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھایا۔ جس نے بھی عوام کے حقوق کی آواز نہ اٹھائی وہ عوام کے مجرم ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے ایجنڈے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ایک علیحدہ جماعت ہے، اس کا اپنا ایک علیحدہ ایجنڈا ہے، ہمارا اپنا ایجنڈا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ 3 نسلوں کا حساب دیا مگر کچھ بھی نہ نکلا۔ قومی سلامتی کے اداروں کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف مسلم لیگ نون کے صدر ہیں۔ شہباز شریف نے اگر میثاق معیشت کی بات کی ہے تو ان کے پیش نظر بہت کچھ ہوگا۔ شہباز شریف کا مجھ سے زیادہ سیاسی تجربہ ہے، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ معیشت کا بیڑا غرق کرنے والے سے کسی قسم کا میثاق نہیں کرنا چاہیے۔ مریم نواز نے کہا کہ میثاق معیشت مذاق معیشت ہے، جو خود محتاج ہو وہ کیا ریلیف دے گا؟ جو بھی گرتی ساکھ کو سہارا دے گا وہ مجرم کا ساتھ دینے والا ہوگا۔ چوری کرنے والے سے میثاق نہیں، اسے عبرت کا نشان بنایا جائے۔ حکومت سے میثاق معیشت کا مطالبہ انہیں ایک طرح سے NRO دینا ہے۔ جس طرح سے اس نے معیشت کا حشر کیا ہے اسے کاندھا نہیں دینا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جعلی مینڈیٹ اور ووٹ چور کو کسی میثاق کی پیشکش نہیں کرنی چاہیے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں۔ قرآن پاک کے بعد میرے لیے سب سے مقدس کتاب آئین ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے لاہور میں ایک تفصیلی نیوز کانفرنس کی جس میں انہوں نے صحافیوں کے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ انہوں نے سب سے پہلے میاں نواز شریف کی صحت کے بارے میں قوم کو آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی حالت خراب ہے، اور انہوں نے ایک حوالہ بھی دیا کہ ان کے وکلاء میں سے ٹیم میں سے ایک وکیل جو ہیں وہ ایک نجی محفل میں ان کی جب ملاقات ہوئی ڈاکٹرز کی ٹیم سے جو میاں نواز شریف کے ٹیسٹ کر رہے تھے، ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ انہوں نے آف دا ریکارڈ جب ان سے پوچھا کہ یہ جو میاں صاحب کی جو رپورٹس ہیں ان میں کہاں تک صداقت ہے، تو ان ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ میاں صاحب کی جو صحت ہے اسے تقریباً 80% تک کم کر کے بتایا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے مریم نواز نے تفصیلی نیوز کانفرنس میں بتایا کہ ان کے دل کی کئی مرتبہ سرجری ہو چکی ہے، 7 بار انہیں اسٹنٹ ڈل چکے ہیں، اور ان کے پاس کسی بھی طرح کی ان کی صحت سے لاپرواہی نہیں برتی جانی چاہیے۔ مریم نواز کا یہ بھی کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کی کڈنی کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میاں نواز شریف کی کڈنی اسٹیج 3 پر ہے، اور اسٹیج 3 سے آگے اسٹیج 4 پر خدا نخواستہ کڈنی فیلئر کی جانب جاتی ہے، اور جس کے بعد اس کے ریکوری کے امکانات نہیں ہوتے۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ میاں صاحب کے سینے پر کچھ گلٹیاں ہیں جن کی بائپسی ہونی بہت ضروری ہے، کچھ گلینڈز بڑھ رہے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کی بائپسی ہونی ضروری ہے، اور
ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک یہ سرجیکل بایوپسی ہوگی اور جو کہ بہت تفصیلی جس کی رپورٹ آتی ہے جس کے بعد پتہ لگے گا کہ آیا یہ گلٹیاں کس قسم کی ہیں. انہوں نے بات جب آغاز کیا تو انہوں نے جیل میں بتایا کہ جب اڈیالہ جیل میں مریم نواز جب قید تنہائی میں تھیں اور میاں نواز شریف کی صحت کے بارے میں انہیں کوئی اطلاع نہیں دی جا رہی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک دن انہیں دفتر میں طلب کیا گیا اور اس کے بعد انہیں بتایا گیا کہ آپ براہ مہربانی میاں نواز شریف صاحب کو قائل کریں کہ وہ اسپتال جائیں, ان کی طبیعت خراب ہے اور انہیں اسپتال جانا چاہیے. اس دوران میاں نواز شریف صاحب کو بھی دفتر میں لایا گیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میاں صاحب جو ہیں ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی, ان کا گریبان کھلا ہوا تھا, پسینے تھے اور پسینے میں شرابور تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اسپتال جانے کو تیار ہرگز نہیں تھے. اور جب مریم نواز نے کہا کہ ان کو میں نے زور دیا کہ آپ اسپتال کیوں نہیں جانا چاہتے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں آپ کو یہاں جیل میں اکیلا چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب انہیں ضمانت ملی تو ان کے ٹیسٹ ہوئے ہیں, 6 ہفتوں میں ان کے صرف ٹیسٹ مکمل ہوئے ہیں. یہ کوئی نزلہ زکام نہیں ہے جس کا علاج 6 ہفتوں میں ہو جائے. انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کے دل کی حالت ٹھیک نہیں ہے, ان کے کئی مرتبہ سرجریز ہو چکی ہیں, اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہے. اس وقت بھی میاں نواز شریف صاحب کو اینجیوگرافی کی ضرورت ہے. 7 بار انہیں اسٹنٹ ڈل چکے ہیں اور کسی بھی طرح ان کی صحت کے بارے میں غفلت برتنے کی گنجائش نہیں ہے. مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ میاں صاحب کی کڈنی کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے اور اسٹیج 3 پہ ہے ان کا کڈنی, اور اس کے بعد اگر یہ خدا نخواستہ اسٹیج 4 پر چلا گیا تو اس کے بعد اس کے کڈنی کے ریکور ہونے کے چانسز نہیں ہوتے. مریم نواز نے اس دوران سیاست کے حوالے سے کہا کہ نالائق اعظم کی جعلی حکومت نے سب سے زیادہ قرضے لیے ہیں, نہ یہ مصر ہے اور نہ ہم میاں صاحب کو مرسی بننے دیں گے.